इरा सहमी सी घुटनों में सर दिए बेड पर बैठी हिचकियों में रो रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज पर वो बुरी तरह चौंकते हुए खौफ से मजीद खुद में सिमटी। कमरे में दाखिल होने वाले नोवार्थ जो देखते अपनी जगह सख्त रह गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां एक ही जगह जम गई थी। आप आपने मुझे अगवा किया है? हीरा शॉक्ड कैफियत में बोली। हीरा इस कदर बेयकीन थी कि कुछ देर के लिए उसका डर जैसे कहीं जा सोया था, जबकि मुकाबिल मौजूद इंसान संजीदगी से पर चेहरे के साथ एक के बाद एक कदम धड़ता बेड के करीब आ खड़ा हुआ था। हाँ, मैं मेरे ही हुक्म पर तुम्हें यहाँ लाया गया है, सख्त और सख्त से लहजे में बोलता वो इरा के वजूद में एक अजीब सी सनसनी दौड़ा गया। क्यों? इरा की आवाज जरा सी बुलंद होते ही उस इंसान के चेहरे पर शदीद नागवारी छाने लगी थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलता इरा गुस्से से बोली थी, आपको शर्म नहीं आई अपने भाई के मंगेतर को अगवा करते? इरा के अल्फाज पर उसके चेहरे पर चंद पल के लिए तंज़ मुस्कुराहट की झलक नजर आई थी। भाई नहीं है वो मेरा। अब कुछ ही देर बाद तुम उसकी मंगेतर भी नहीं रहोगी। निकाह कर रहा हूँ मैं तुमसे, चुपचाप राजी हो जाना, वरना मेरे लिए निकाह की फॉर्मेलिटी के बगैर भी तुम्हारे साथ रहना कोई मुश्किल नहीं। अपनी बातों से वो इरा को गहरा धचका दे गया था और वो हैरानगी से उसका चेहरा तकती कुछ ही भी बोलने से कासिर हुई थी। इस उसके सामने मौजूद इंसान उसके लिए अजनबी नहीं था, मगर आज उसे अंदाजा हो रहा था कि वो उस शख्स को पहले कभी जान ही नहीं सकी थी। तो क्या आज जो रूप वो इरा के सामने लेकर उसके सामने आया था, वही उसका असल चेहरा था? वो जामत सी उसे देखती चली गई, तो वो अपना हुक्म सुनाता पलटते हुए कमरे से निकल गया। उसके साथ ही एक बार फिर से दरवाज़ा बाहर से बंद हो चुका था और और इरा अपनी ज़िंदगी के इस अचानक बदलते मोड़ पर हक्का-बक्का सी बैठी रह गई थी। ये सिकंदर हयात था, इरा के मंगेतर जावेद का बड़ा भाई। इन दोनों भाइयों की रगों में एक बाप का खून था, मगर इनकी माएँ अलग थीं। इरा ने जावेद को जितना गुस्से का तेज़ अकड़ और गुरूर वाला देखा था, उसके मद्देमुकाबिल इरा का जब कभी भी सिकंदर हयात से सामना हुआ था, तो उसने उसकी आंखों में हमेशा अपने लिए इज्जत और एहतराम की झलक देखी थी। तो आज न जाने ऐसा क्या हो गया था कि वो सारी हदें पार करता इरा से जबरदस्ती निकाह कर रहा था। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इरा के हवास इस हकीकत को कबूल करने लगे थे। वो जो सिकंदर हयात की आमद से पहले अपनी इज्जत की हिफाजत को लेकर अधमरी हालत में थी, अब एकदम से सिकंदर हयात की मौजूदगी और उसका निकाह करने का इरादा ज़ाहिर करना इरा पर नई सोचों के दरवा कर गया था। इरा को न चाहते हुए भी सिकंदर हयात का कहा मानना ही पड़ना था कि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। सिकंदर हयात के हर अंदाज से बखूबी ज़ाहिर हो रहा था कि वो अपने इरादे में किस कदर अटल है। और फिर इरा के पास एक इज्जत की जमा पूंजी के अलावा कुछ था भी उस जिसके लिए वो ज़्यादा सोच विचार करती। इसलिए वो खुद को हालात के दायरे पर छोड़े खुद को सिकंदर हयात से निकाह के लिए राजी कर गई थी। उसके दिल में वसवसे और डर मौजूद थे। आखिर को वो भी एक आम सी लड़की थी और वो थी भी बिन माँ बाप की बच्ची। उसके वालिदैन एक हादसे में इंतकाल कर चुके थे और वो अपने मामू के पास रहती थी। वो उससे प्यार व शफ़क़त देने की बजाय बस एक इज़ाफ़ी बोझ की तरह अपने घर में जगह दिए हुए थे। और किस्मत की इस काया पलट पर भी इरा के पास सिवाय आंसू बहाने के कोई आसरा नहीं था, क्योंकि जावेद ने उसका मंगेतर होने के बावजूद कभी उसे कोई मान नहीं बख्शा था और अब तो वो खुद पर अगवा होने का दाग लगवा चुकी थी। तो फिर कहाँ कोई उसे अपने घर अपनी जिंदगी में कबूल करता। इरा वहीं बैठ क्राउन से सर टिकाए आंखें मूंद गई, जिस पर आंखों में मौजूद नमी लड़कती हुई उसके रुखसारों पर बहती चली गई। एक ये आंसू ही तो हमेशा हर जगह हर वक्त इरा के गम गुजार रहे थे। सूरज की किरणें हर सू फैलती एक रोशन दिन का पता दे रही थी, मगर इसके बावजूद इस छोटे से घर के एक कमरे में हनूज रात का समा था, क्योंकि खिड़की पर पर्दे
گرے ہوئے تھے اور کمرے کا مالک کمرے میں بالکل اندھیرا کیے اوندے منہ لیٹا گہری نیند میں تھا جب باہر سے آتی تیز نسوانی چیخوں پر اس انسان کی نیند میں خلل پڑا اور وہ اچانک سے حواس باختہ سا اپنی بند ہوتی آنکھوں کو بمشکل کھولے ایک ہی جست میں بستر چھوڑے کمرے سے نکلتا آگے بڑھا یہ تھا کہ تبھی ارا فل والیوم میں چیختی ہوئی کچن سے نکلتی سکندر حیات کی سمتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا یا پھر پوچھ پاتا اس کے پیچھے پناہ لیتی اس کی ٹی شرٹ کو دونوں ہاتھوں میں دبوچے اپنا چہرہ اس کی کمر میں گھسا گئی تو اس اطاعت پر سکندر حیات کا منہ حیرت سے کھلا تھا ارا اور سکندر حیات کے نکاح کو کچھ دن ہو چکے تھے اور یہ پہلی بار تھا کہ ارا سکندر حیات کے اس قدر قریب آتے اسے مشکل میں ڈال گئی تھی مگر پھر ایک گہری سانس بھرتے سکندر حیات پانچ چہرہ لیے ایک جھٹکے سے پلٹا تو ارا کی گرفت خود بخود اس کی شرٹ سے ہٹتی چلی گئی اور وہ ہراساں نظروں سے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے سکندر حیات کو دیکھتی دوسری نظر واپس کچن کی طرف ڈالے وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی اس وقت اس کا پورا وجود لرزاہٹ کا شکار تھا کیا ہوا ہے کیوں پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا ہے سکندر حیات نے غصے سے پوچھا تھا ارہا نے اپنی بلند ہوتی ہچکیاں دباتے انگلی اٹھائے کچن کی طرف اشارہ کیا تو سکندر نے نہ سمجھی سے پلٹتے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا وہاں بڑا سا چوہا ہے آخرکار ارہا نے لرزتی آواز میں بتایا تو سکندر حیات نے لب کھینچے اسے بری طرح گھورا تھا تم سے بھی بڑا تھا کیا جو اسے دیکھ کر اتنی خوفناک طریقے سے چلا رہی تھی خواہ مخواہ میں نیند خراب کر دی میری سکندر حیات بے رحمی کی انتہا کرتا بغیر چوہے کا کوئی سدباب کیے دوبارہ سے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ارہا کے آنسو کی رفتار بڑھی اور اس نے ہونٹ لٹکائے سکندر حیات کی پشت کو تکا اور پھر مرل قدموں سے چلتی وہ نزدیک کی صوفے پر پاؤں بھی اوپر کر کے سمٹ کر بیٹھتی اپنی قسمت پر ماتم کدا ہوئی تھی کہ اب کچن میں موجود چوہا دیکھنے کے بعد اس کے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے ڈھونڈنے لگے تھے مگر وہ اتنی بہادر بالکل نہیں تھی کہ اب کچن میں اکیلے قدم رکھتی اس لیے بس اپنے من پسند مشغلے یعنی رونے میں مگن ہو گئی تھی تھوڑی دیر بعد سکندر حیات نہا دھو کر فرش سا کمرے سے نکلا تو اس کی پہلی نظر صوفے پر موجود ارہا اور پھر دوسری نظر کچن کی دیوار کے ساتھ موجود چار کرسی پر مشتمل خالی ڈائننگ ٹیبل پر پڑی تھی یعنی آج بغیر ناشتے کیے گھر سے جانا پڑنا تھا سکندر نے یہ گھر کچھ دن پہلے ہی لیا تھا جس کے بعد فوری وہ ارہا سے نکاح کر گیا تھا اور پھر نکاح سے اگلے ہی دن وہ ارہا پر واضح کر گیا تھا کہ یہاں اس کی خدمت کے لیے کوئی ملازمہ نہیں آئے گی اسی لیے اسے اپنے کھانے پینے کا خود انتظام کرنا پڑے گا جس پر ارہا نے بنا کوئی چونچ چرا کیے کچن کا رخ کیا تھا مگر جب اس نے اپنے ساتھ سکندر کے لیے بھی کھانا بنانا شروع کیا تو پہلی بار سکندر حیات کی انا نے بالکل گوارا نہیں کیا تھا کہ اس لڑکی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھائے مگر اس کھانے سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبو سکندر حیات کا لفظوں کا گلا گھونٹتی اسے کھانے پر مجبور کر گئی تھی صبح کام پر جانے سے پہلے گرما گرم ناشتہ اور شام واپسی پر تازہ اور گھر کا بنا کھانا سکندر حیات کو کسی نعمت سے کم نہیں لگ رہا تھا مگر آج جو کہ ایسا کچھ نہیں تھا تو وہ گہرا سانس بھرتا پانی پینے کے ارادے سے جیسے ہی کچن میں داخل ہوا کچن کی حالت دیکھتے اس کا سر چکرا کر رہ گیا تھا سارا کچن بکھرا ہوا تھا اور کیبنٹ کھلے اور شیلف ساز و سامان سے بھری پڑی تھی یہ کیسا طوفان آیا ہوا ہے کچن میں سکندر حیات کی اونچی اور غصیلی آواز ابھری تو ارہا جو اس کی طرف متوجہ تھی ایک بار پھر سے روحان سی ہونے لگی وہ میں آج کچن کی صفائی کر رہی تھی مگر پھر وہ چوہا ارہا مدم سی آواز میں بولتی شرمندگی سے نظریں جھکا گئی پھر ہمت کرتی وہ کھڑی ہوئی اور کچن کے دروازے پر آ رکی آپ پلیز اس چوہے کو کچن سے نکال دیں پھر میں سب کر لوں گی آپ کے لیے جلدی سے ناشتہ بھی بنا دیتی ہوں ارہا پھنسی پھنسی آواز میں گزارش کرتے اسے لا دیا جو کہ ضروری تھا کیونکہ اگر سکندر حیات گھر سے چلا جاتا شام کو ہی واپس آتا مگر اتنی دیر بھوکی نہیں رہ سکتی تھی تمہیں لگتا ہے تمہارے مردے کو جگانے والی چیخیں سن کر چوہا یہاں موجود ہوگا سکندر حیات
طنز کرتا چوہا نکال مہم پر لگا تھا۔ آخر کو خوش جیک کا ناشتے سے جو مطلب تھا، ایرا نے اس کے طنز پر بس خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اور پھر واقعی اسکندر حیات کو کچن میں اب چوہا نامی بلا کہیں نظر نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود ایرا ڈرتے ڈرتے کچن میں مکمل داخل ہوئی اور ایک سہمی نظر ہر طرف ڈالتی وہ فریج کی طرف بڑھ گئی۔ اسکندر حیات نے اس کے دھان پان سے سراپے پر ایک گہری نظر ڈالتے باہر کا رخ کیا، لیکن وہ نہ جانے کس سوچ کے تحت کچن کے دروازے کے پاس ہی موجود ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر جا بیٹھا تو اس کی اپنے قریب موجودگی ایرا کے ایک ڈھارس دے گی تو وہ کچھ پرسکون سے جلدی جلدی ہاتھ ہلاتی اسکندر حیات کے ناشتہ تیار کرنے لگی تھی۔ لیکن ہر تھوڑی دیر بعد ایرا ایک ترچھی نظر اسکندر حیات کی پوچھ پر لازماً ڈالتی اس کی موجودگی کا یقین کر رہی تھی، اور یہ نظر اسکندر حیات اسے نہ دیکھتے ہوئے بھی بخوبی محسوس کر پا رہا تھا۔ اور اب وہ بظاہر تو اپنے فون میں مگن تھا، مگر ایک سواری نشان اس کے دل و دماغ میں پیدا ہونے لگا تھا کہ آخر کو اس لڑکی کا احساس کیوں کر رہا تھا جسے وہ اپنے سوتیلے بھائی کے منگیتر ہونے کی سزا دیتے زبردستی اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ اپنے سوتیلے بھائی سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس کی منگیتر سے نکاح تو کر چکا تھا، مگر اس سے زیادہ وہ ایرا کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ کسی لڑکی کے اوپر ظلم اسکندر حیات کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف ایرا جو نکاح سے پہلے اسکندر حیات کی باتوں پر بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اور پھر اسکندر حیات کی نکاح نہ کرنے کی صورت میں دی جانے والی دھمکی کو وہ نکاح کے بغیر بھی اس سے تعلق بنا سکتا ہے، اب نکاح کے بعد بھی اس کا ایرا کے قریب نہ آنا ایرا کے دل میں اسکندر حیات کے لیے ایک انجانا سا خوشگوار احساس پیدا کر گیا تھا۔ وہ اب اکثر فارغ وقت میں جاوید اور اسکندر حیات کا موازنہ کرنے لگی تھی، اور اس تقابل میں جب اسکندر حیات کا پلڑا بھاری ہونے لگتا تو ایک دھیمی سی مسکراہٹ ایرا کے لبوں پر بسیرا کرتی اور اس کا چہرہ حیا کے تحت سرخ پڑنے لگتا کہ جاوید جیسے برے انسان کے بجائے اسکندر حیات اب اس کا شوہر تھا۔ مگر پھر اسکندر حیات کو خود سے خوش کروایا دیکھتے وہ دل وسوس کر رہ جاتی جو بس شاید ایک انتقام کے طور پر اسے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ اسکندر حیات جب 5 سال کا تھا جب اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو تب اس کے والد حیات صاحب نے سیما بیگم سے دوسری شادی کر لی، مگر وہ کبھی اسکندر حیات کو ماں کا پیار نہیں دے سکے۔ اور پھر جب جاوید ان کی زندگی میں آیا تو وہ بالکل ہی اسکندر حیات کے لیے ایک عام سوتیلی ماں کا روپ دھاڑ گئی تھی، اور انہوں نے شروع سے ہی جاوید کو اسکندر حیات کے خلاف کرنے کی کوششیں جاری کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکندر حیات اپنے باپ اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہوتا چلا گیا، اور پھر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جاوید نے ہر ممکن طریقے سے اسکندر حیات کو ذکر پہنچانے کی کوشش شروع کر دی، اور اسی سلسلے میں سیما بیگم جاوید کا ساتھ دیتے حیات صاحب کو بھی اسکندر حیات سے منتفر کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، اور پھر اس طرح حیات صاحب اپنی آنکھوں پر غلط فہمی کی پٹی باندھے اسکندر حیات سے نالا ہوتے چلے گئے۔ اور جب جاوید نے سکندر حیات کو اس جائز حق سے محروم کرتے دھوکے سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی تو تب غصے سے پاگل ہوتے سکندر حیات نے اس کی منگیتر ایرا کو اغوا کرتے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ سکندر حیات اپنا شہر چھوڑے ایک چھوٹے سے شہر میں بسیرا کرتے ایک فیکٹری میں کام کرنے لگا تھا، لیکن اس نے جب ایرا سے نکاح کرنے کے بعد پرانے دوستوں سے رابطہ کرتے جاوید کی طرف کا مزہ لینا چاہا تو آگے سے اسے جو سننے کو ملا اسے حیران کر گیا تھا، کیونکہ جاوید تو اسے اپنی منگیتر کے غائب ہونے پر خاموش تھا، جیسے اسے ایرا کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اور جاوید کا یہ رد عمل سکندر حیات کا سکون دھرم بھرم کر گیا تھا۔ وہ غصے سے لال پیلا ہوتا اپنے کام سے واپسی کے بعد گھر جانے کے بجائے رات دیر تک اپنی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل پر سڑکوں کی خاک چھانتا آدھی رات کو گھر کی طرف لوٹتا تھا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی زیرو پاور کی دھیمی اور ٹھنڈی روشنی آنکھوں کو طراوت بخشنے کے ساتھ گھر کی ہر ایک چیز واضح کرتے یہ ظاہر کر رہی تھی کہ کسی نے اپنی جان ہلکان کرتے اس گھر کو محنت سے سنوارا ہے۔ سکندر حیات اپنے خراب موڈ کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں ہوئی صاف ستھرائی کو ایک نظر میں ہی جانچ گیا تھا، اور پھر وہ بھاری قدم اٹھاتا کچن کی طرف آیا جہاں اب صبح کی نسبت ہر چیز سلیقے سے اپنی جگہ سمٹی پڑی تھی، اور یہ سب دیکھتے سکندر حیات کے تنے ہوئے اعصاب اپنی نارمل حالت میں واپس آنے لگے تھے۔
اس نے فریج کھولتے اپنے لیے کھانا نکالا۔ کیا بھوک زوروں پر تھی اور اس نے صبح ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے سکندر حیات کی ایک بلا ارادہ نگاہ اس کمرے کے دروازے کی طرف اٹھی جہاں ہیرا آج کل رہ رہی تھی، اور پھر وہ سر جھٹکتے اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ عجیب لڑکی ہے، مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے ایسے رہ رہی ہے جیسے سالوں سے یہاں رہنے کی عادی ہے۔ سکندر حیات خود بڑا تھا، عجیب کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ ایک طرف جاوید تو اب دوسری طرف ارا کا یہ رویہ بھی الجھا دینے والا تھا۔ یہ دونوں تقریباً مجھے زج کرتے میرا دماغ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا وہ گھٹیا منگیتر۔ سکندر حیات کو تھکا ہارا سا وجود لیے بیڈ پر لیٹا بھی کلس رہا تھا، مگر آج اپنے ستیلے بھائی کو ارا کا منگیتر کہنا سکندر حیات کو اس قدر ناگوار گزرا کہ وہی لب بھیجے تکیے میں منہ دیے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس کے کانوں میں کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوری اپنی نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتے سیدھا ہوا اور پھر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ارا اس کی پوری آنکھیں کھلوا گئی تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک تکیہ اور ایک چادر لیے کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی سکندر کو اچنبھے کا شکار کر گئی۔ اب یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ سکندر حیات نے ایک ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا۔ پہلے صرف دماغ پر سوار تھی، اب آنکھوں کے سامنے جیتا جاگتا وجود لے آ چکی تھی۔ ارا نے چہرہ اوپر کیے اسے دیکھا اور پھر بڑی دلیری سے وہ ایک قدم آگے بڑھتی کمرے میں داخل ہو گئی۔ سکندر حیات نے لب بھینچے اس کا یہ عمل دیکھا تھا۔ اس گھر میں بس یہی ایک کمرہ رہنے کے قابل تھا، اور ارا پچھلے کچھ دن سے جس کمرے میں رہ رہی تھی وہ اسٹور کے طور پر استعمال میں تھا۔ وہاں چھت سے لٹکتا نام نہاد پنکھا ارا کی قسمت کی طرح چلتے چلتے ایک دم سے بند ہو گیا تھا، جس پر ارا کو گرمی اور مچھروں سے ایک ساتھ نمبر آزما ہونا پڑ رہا تھا۔ مگر آج تو گھر میں ایک عدد چوہے کی موجودگی بھی ارا کی نظر میں آ چکی تھی، اس لیے وہ جو کل سے سب برداشت کر رہی تھی آج بڑی ہمت کرتی سکندر حیات کے کمرے کا رخ کر گئی۔ وہ اس کمرے کا پنکھا خراب ہے، گرمی ہے، وہاں مچھر ہیں، اور پھر وہ صبح والا چوہا۔ ارا پہلے اٹکی اور پھر بغیر وہ سکندر حیات کے سامنے اپنے تمام مسائل رکھتے آخر میں چوہا کا لفظ بولتے وہ پھر سے پڑتے چہرہ جھکا گئی، کیونکہ اب سکندر اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ پنکھا کب سے خراب ہے؟ سکندر حیات نے آنکھیں چھوٹی کیے سوال کی، تو ارا نے دھوپ نکلتے جواب دیا تھا، پرسوں سے۔ ارا کے جواب پر سکندر حیات نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ 2 دن گرمی برداشت کر گئی تھی، مگر آج ایک چوہے کا خوف اسے اس کے کمرے تک پہنچا گیا تھا۔ وہ کوفت سے سر جھٹکتا بغیر کچھ بولے دوبارہ بیڈ پر لیٹتا آنکھیں بند کر گیا تھا۔ تو ارا نے کچھ دیر نہ سمجھی اسے دیکھا اور پھر بیڈ کے پانی کی طرف وہ بغیر آواز پیدا کیے سکندر کی خاموشی پر شکر کا کلمہ پڑھتی فرش پر اپنا تکیہ رکھتے سکڑ سمٹ کر لیٹتی چادر آدھے وجود پر اوڑھ گئی تھی۔ لیکن جب کچھ دیر تک سکندر حیات نے بیڈ پر اپنے پہلو میں کوئی ہلچل محسوس نہیں کی تو اس نے حیرانگی سے اپنی آنکھیں کھولتے پہلے بیڈ کی دوسری طرف دیکھا اور کمرے کے بند دروازے کو دیکھتا وہ تعجب سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ارا واپس چلی گئی تھی؟ یہ سوچ آتے ہی وہ کٹھور پن سے سونے کے لیے دوبارہ لیٹ نہیں سکا، بلکہ بیڈ سے اترتا جیسے ہی آگے بڑھا تو وہ فرش پر لیٹی ارا کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ اٹھو یہاں سے فوری! سکندر حیات کرک اور اونچی آواز میں بولا تو ارا سپرنگ کی طرح چلتی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے لگا سکندر حیات اسے کمرے سے نکالنے والا ہے، اس لیے چند سیکنڈ میں اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری، اس کے گال آنسوں سے تر ہوئے اور لبوں پر کپکپاہٹ جاری ہوئی تھی۔ شاید وہ کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ بے وقوف لڑکی، یہاں فرش پر لیٹنے کی بجائے بیڈ پر سو جاؤ! سکندر حیات جیسے اس کی دماغی سوچ پڑ گیا تھا۔ سکندر حیات ساری زندگی لڑکی ذات سے دور ہی رہا تھا۔ اس کی پرکشش شخصیت ایسی تھی کہ کئی لڑکیاں اس کی جانب بڑھی تھیں، لیکن اس کا لیا دیا سرد انداز دیکھتے وہ پیچھے ہٹ جایا کرتی تھیں۔ فیشنیبل سی اور چالاک لڑکیاں
فیشن ایبل سی اور چلاکی بھرے عجیب چہرے سے ہمیشہ اکٹان میں مبتلا کر دیتے تھے، مگر آج سامنے کھڑی عام سی حلیے موجود بغیر کسی آرائش کی اپنی روتی دھوتی حالت میں سکندر حیات کے دل و دماغ میں گھنٹی سی بجا گئی تھی، اور پھر سکندر کے الفاظ سنتے ہی اریحا کے آنسو تھمے تھے۔ اس نے حیرانگی سے آنکھیں پھاڑے سکندر کو دیکھا، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا۔ سکندر حیات نے بغور اس لڑکی کے پل پل بدلتے چہرے کے تاثرات دیکھے تھے۔ میں وہاں بیڈ پر سو جاؤں؟ اریحا نے یقین دہانی چاہی تو سکندر نے بس سر اس بات میں ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ وہ بس نظروں میں اریحا کا پرسکون پڑتا چہرہ بسا رہا تھا۔ دل میں موجود الجھنیں، غصہ اور جلنا کڑنا دستور کم ہونے لگا تھا، اور آپ اریحا کے جھجکتے سوال پر سکندر واپس سے بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ میں ابھی یہیں سوؤں گا، تمہیں سونا ہے تو یہ جگہ خالی ہے، مگر پلیز اب میری نیند خراب نہیں کرنا۔ سکندر ہے اسے تنبیہ کرتا اپنی جگہ لیٹتا آنکھیں بند کر کے کروٹ بدل گیا، تو کچھ دیر بعد اریحا دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ کی دوسری سمت جا کر لیٹتی، ایک مسکراتی نظر سکندر حیات کی پشت پر ڈالتی۔ وہ بھی مخالف سمت کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ سکندر حیات اپنے عمل سے اریحا کے دل میں ایک خاص مقام حاصل کرتا جا رہا تھا۔ وہ سکندر کو کبھی نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ان دنوں کتنے آزادی بھرے ماحول میں اس گھر میں رہ رہی تھی۔ یہاں کسی کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی، وہ یہاں سکندر حیات کی قید میں ہوتے ہوئے بھی خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ اریحا نے اپنے ماضی کی تلخیاں یاد کرتے افسردگی سے اپنی آنکھیں مونڈ لی تھیں، اور پھر وہ اپنی اس زندگی کو لے کر بھی زیادہ خوش فہم نہیں ہو سکتی کہ نہ جانے کب سکندر حیات اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا۔ آخر کو وہ کسی محبت میں نہیں بلکہ کسی انتقام میں اسے یہاں لایا تھا۔ سکندر حیات آج جلدی سے کام سے واپس آ گیا تھا۔ وجہ اس کا سر درد اور بخار کی شروعات تھی۔ راستے میں کچھ میڈیسن پکڑتے گھر پہنچنے تک بارش شروع ہو چکی تھی، جس پر سکندر نے اللہ کا شکر ادا کرتے جلدی سے بائک کھڑی کرتے گھر کے اندر داخل ہوا تھا، مگر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا، سامنے صوفے پر بیٹھی اریحا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر تھوڑا شاک زدہ ہوئے تھے۔ اریحا تو آج وقت سے پہلے سکندر کو گھر دیکھتے حیران ہوتے اب اپنے حلیے پر شرم سے سرخ پڑتی وہ چہرہ پوری طرح نیچے جھکا چکی تھی، جبکہ سکندر حیات کی نظریں اس پر جمی تھیں، کیونکہ اریحا اس وقت سکندر کی شرٹ اور ایک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹے سے ندار وجود اریحا کو خفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سکندر کو سوال کرتا، اریحا نے لب کشائی کی تھی۔ مجھے اپنے کپڑے دھونے تھے تو بس تھوڑی دیر کے لیے آپ کے کپڑے پہن لیے۔ میرے کپڑے سوکھ گئے ہوں گے، ابھی بس تبدیل کر لیتی ہوں۔ اریحا جلدی جلدی بولتی جیسے ہی آگے بڑھی۔ سکندر کی بھاری آواز اس کے سماعتوں میں پڑی تھی۔ محترمہ، آپ پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم تھی، آپ کے کپڑے خشک ہو کر اب دوبارہ بھیگ چکے ہیں کیونکہ باہر بارش ہو رہی ہے۔ سکندر نے اپنے گیلے ہوتے بالوں میں ہاتھ چلاتے اریحا کو جھٹکا دیا تو برق رفتاری سے باہر کی طرف بھاگی تھی، اور کچھ ہی لمحوں بعد اس کی واپسی وہ ہنسی چہرے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنے گیلے کپڑوں کو بازو پر لیے اندر داخل ہوئی تو سکندر حیات طبیعت خرابی کے باوجود اپنے کمرے میں نہیں گیا تھا، حالانکہ وہ آتے ہی دوا کھا کر سونے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر آج سامنے پیش آئی صورتحال نے اسے عجیب پشیمانی کے سمندر میں دھکیل دیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی اس دن سے ایک لباس میں نہ جانے کیسے گزارا کر رہی تھی۔ سکندر حیات کو تو بس اپنے بدلے اور غصے سے مطلب تھا، جو ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر اپنے نکاح میں لیتے اس کی بنیادی ضروریات سے منہ پھیرے ہوئے تھا۔